अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहसी निअमाहुल आद्दुन व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद व ला नअतुन मौजूद व ला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अलल मुहैमिन अला रसूलिहि वल ख़ातिम अली औसियाइहि वश्शाफ़िअ इलैहि वल मकीन लदैहि वल मुताअ फ़ी मलकूतिहिल अहमद मिनल औसाफ़िल अबिल क़ासिम मुहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين परवरदिगार आलम सूरह तौबा आयत नंबर 119 इरशाद रब्बुल इज़्ज़ा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए वो जो तौहीद, रिसालत और विलायत के दायरे में आ गए। ईमान के बाद दूसरा काम क्या है? फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। जब ईमान आ गया और तकवा इख्तियार कर लिया तो उसके बाद क्या करना चाहिए? फरमान है कि कूनू मअ सादिकीन, सच कहने वालों के साथ हो जाओ, सादिकीन की हमराही को इंतखाब करो। ये अय्याम जो मैं और आप गुजार रहे हैं, ये हकीकत में उस गैरत इलाही, उस शुजाअत हुसैनी के दिन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, कि जिन्होंने पैगाम सदाक़त इस्लाम, पैगाम सदाक़त सैयदुश शुहदा और बतौर नुमाइंदा सादिक और अमीन मेरे और आपको कूनू मअ सादिकीन तक पहुँचाया है। हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ात को जिस मुख्तसर से हिसार में रखा है, बहुत छोटे से दायरे में रखा है, थोड़ा हमें उससे बाहर निकल कर देखना होगा। और उस तक पहुंचने के लिए मैं छोटा सा एक मुकद्दमा आपकी खिदमत में रखूंगी। मेरे मौला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रुए अर्ज पर, कौनो मकाम में, जमीन और आसमान में कोई हस्ती, कोई वजूद अल्लाह से ज्यादा गैरतमंद नहीं है। खुदा, अल्लाह, माबूद, कादिर व कदीर अपनी कुदरत का इजहार अपनी गैरत के जरिए करता है, और इसीलिए उसने अपनी गैरत का मुजाहिरा ये किया है कि उसने हर बुराई को इंसान पर हराम कर दिया है। दूसरी जगह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, इन्नल्लाह तबारक व तआला गयूरुन व युहिब्बु कुल्ल गयूर, अल्लाह गैरतमंद है, अल्लाह साहिब जलालत है, और वो हर गैरत वाले को, हर इज्जत वाले को, हर बुलंदी वाले को पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है। खुदा की सिफात में ये गैरत उसकी कुरान के अंदर भी हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है। कुरान में अल्लाह ने कैसी दास्तानें रखी, हजरत यूसुफ और हजरत जुलेखा का तस्करा किया, अल्लाह ने कभी हजरत मरियम और उनके सामने फरिश्ते को रखकर उसका तस्करा कुरान में किया है, कभी हजरत मूसा और दुख्तरान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का तस्करा किया है, कभी जनाबे यूसुफ के सामने जो मिस्र की खवातीन थी उनका तस्करा किया। अब जब ये तस्करे किए तो खुदा ने अपनी गैरत जो अपने बंदे, अपने नबी या अपने मुरसल के लिए थी, उसका भी इजहार रखा है। जैसे अल्लाह ने हजरत यूसुफ का तस्करा किया, जुलेखा के सामने यूसुफ की पाक दामनी का भी इजहार किया, उसको साबित किया, तारीख आलम में उसको सब्त कर दिया। जिस तरह खुदा ने हजरत मरियम के पास फरिश्ता भेजा, उनके मुहसना, उनके पाक दामन होने को भी खुदा ने अमर कर दिया। इसी तरह जो जनाने मिस्र थी जिन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी हजरत यूसुफ को देखकर,
ان کے سامنے حضرت یوسف کے کردار کی بلندی کو رکھا. یہ اللہ کی غیرت ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم کو مغلوب نہیں کیا بلکہ آتش نمرود کو گل و گلزار میں بدل دیا. یہ اللہ کی غیرت تھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو فرعون کو غرق دریا کیا. شداد کے لیے جو اس نے باغ بنایا تھا اس کو نیست و نابود کیا. یہ اللہ کی غیرت تھی کہ جب ابرہا نے حملہ کیا خانہ خدا پر فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ابابیل کا ایک لشکر ان کے لیے بھیجا ہے. بس اللہ نے جب بھی ہدایت کا سفر کیا ہے اور دشمن سامنے آیا ہے تو خدا نے کبھی پرندے کو بھیجا، کبھی آگ کے اوپر اپنا معجزہ دکھایا، کبھی خدا نے اپنی قدرت کا اظہار مچھلی کے پیٹ سے اپنے نمائندے اپنے یونس کو نکال کر کیا ہے، تو کبھی کنویں کے اندر سے نکال کر ایک بچے کو عزیز مصر بنایا ہے. 23 سال کی مدت میں رسول اللہ کو اس شہر کا فاتح بنایا ہے جہاں سے رسول اللہ کو رات کی تاریکی میں ہجرت کرنا پڑی تھی. بس یہ اللہ کی غیرت ہے کہ وہ جب بھی باطل کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار برملا رکھتا ہے. اور جب ہم واقعہ کربلا میں آتے ہیں تو غیرت الہی کا مظہر کون ہے؟ کون ہے جو غیرت حسینی کا وارث بن کر آتا ہے؟ وہ ذات جس نے شجاعت یا آثار الہی کا عکس بن کر سب کے سامنے دکھایا ہے، وہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کی ذات اطہر ہے، آپ کا وجود مبارک ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نے وہ سفر بطور اسیر کیا. ہمیں تھوڑا سا اپنا آئینہ، اپنا فریم بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ سفر بطور اسیر نہیں تھا، بطور سفیر حسین تھا، بطور سفیر کربلا تھا. وہ بطور محافظ زینب و ام کلثوم اور مستورات اور اہل حرم تھا. وہ بطور مجاہد اسلام تھا. میں آپ سے چند سوال کرتی ہوں اور آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے امام زین العابدین کی ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ مجھے بتائیے امام حسین کے لشکر کا آخری مجاہد جو غازی بنا وہ کون؟ امام حسین کے سپاہ کا وہ تنہا فرد جو لشکر کی مانند لڑا وہ کون؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، سید الساجدین. مختار ثقفی کا آقا کون تھا؟ سید الساجدین. قاتل اب جناب قمبر، جناب کمیل، قاتل جناب سعید بن جبیر، حجاج ابن یوسف ثقفی جو تاریخ کا سب سے سفاک ترین شخص گزرا ہے، اس کے مد مقابل آ کر کس نے سیاست کی؟ سید الساجدین. وارث امام حسین، وارث امام حسن علیہ السلام کون تھا؟ سید الساجدین. امام حسین کو آپ نے دفن کیا اور امام حسن کے ساتھ خود آپ دفن ہوئے. سید الساجدین. جنہوں نے پنجتن کی وراثت کا حق، دو پنجتن میں سے 2 کی وراثت کا حق ادا کیا ہے. خطیب ظلمت کدائے شام کون تھا؟ امام زین العابدین. صاحب صحیفہ سجادیہ کون ہے؟ امام زین العابدین. مکتب جعفری جس پر میں اور آپ ناز کرتے ہیں، جو تاریخ عالم کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ امام زین العابدین. وہ ہستی، وہ ذات جس کی پناہ کے اندر امن اور سکون دشمن بھی حاصل کرے اور کہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. وہ پناہ دینے والا کون؟ شجاع و دلیر غیرت مند امام زین العابدین. میں اور آپ جو آج اتنے سکون سے خاک شفائے کربلا پر سجدہ کرتے ہیں، اس تربت امام حسین پر سب سے پہلا سجدہ کس نے ادا کیا؟ سید الساجدین. فجر کے وقت جو معرکہ شروع ہوا تھا اور جو عصر پر آ کر ختم ہوا، اس معرکے کے بعد اکیلا 35 سال کون لڑا؟ امام زین العابدین. وہ لاشا جو 3 دن سرزمین کربلا پر پڑا رہا اور اس پر زمین و آسمان نے 1.25 لاکھ انبیاء نے گریہ کیا، اس لاشے کو دفن کرنے والا کون؟ سید الساجدین. نسل امام حسین جس ذات سے چلی وہ ذات کون؟
امام زین العابدین. بس جس ہستی کو خداوند کریم نے ایسا غازی، ایسا سپاہ سالار، ایسا علمدار بنایا ہے کہ جو 35 سال اکیلے جنگ لڑتا ہے. آج آپ کو طریق گریہ آتا ہے، آج آپ عزادار ہیں، آج میں سوگوار ہوں، ہم نے سیاہ لباس پہنا ہے، ہم کربلا کے تمام حوادث کو جانتے ہیں. آج ہم لوگوں کے سامنے سارے مصائب کوفہ اور شام کے بہترین انداز میں، کامل ترین، جامع ترین طریقے سے اپنی پوری جسٹ، اپنی پوری اسپرٹ، اپنی پوری روح کے ساتھ پہنچے ہیں. کس طرح؟ یہ امانت تھی سید الساجدین کے پاس جو میرے اور آپ کے سینے میں منتقل ہوئی. ان الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبردا ابدا. حسین ایسی حرارت، ایسی گرمی ہے صاحبان ایمان کے دلوں میں جو کبھی بھی ٹھنڈی نہ ہوگی. اس حرارت کو کس نے جلایا تھا؟ یہ شمع کس نے ہمارے اندر روشن کی تھی؟ سید الساجدین. لہٰذا اللہ نے کربلا جو روئے ارض پر سب سے بڑا معرکہ حق اور باطل کا ہے، اپنا پرایا سب اس کو مانتے ہیں، اس کا وارث، اس میں غیرت الہی کا جو مظہر ہے، شجاعت الہی کا جو مظہر ہے، جو عکس ہے غیرت حسینی اور غیرت حسنی اور غیرت حیدری اور غیرت محمدی اور غیرت فاطمی کا، وہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے. وہ صرف اسیر نہیں ہے، وہ سفیر ہے. وہ صرف مسافر نہیں ہے، وہ مجاہد ہے. ہمیں یہ ٹرمینالوجیز جو ہم نے امام کی صرف مصیبت کے باب میں رکھ کر انہیں محدود کر دیا، ان کو تھوڑا سا وسعت دینی ہوگی. میں نہیں کہوں گی تبدیل کریں. یقیناً وہ مسافر بھی تھے اور انہوں نے بہت سارے مصائب کو بھی برداشت کیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ مجاہد بھی تھے، وہ سفیر بھی تھے. اور یہی وجہ ہے کہ غیرت کا عالم یہ ہے، بھرے بازار میں میرے مولا کو اسیر بنا کر لایا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک صحابی رسول آپ کے پاس آ کر آپ سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب میں یہ نہیں فرماتے کہ میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے، میرے ماں باپ کون ہیں. آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. یہ مظہر ہے غیرت الہی کا. کتاب اللہ سے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کی آیت سنی ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ہم تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے سوائے اجر رسالت کے. کہتا ہے سنی ہے. یہ مودت ہے اہل البیت کی. آپ نے آیت تطہیر تلاوت کی اور فرمایا خداوند کریم قرآن میں جو کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس اور ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور آپ لوگوں کو پاک و طاہر کر دیا جائے. یہ آیت سنی ہے؟ کہا سنی ہے. فرمایا کہ جانتے ہو کس کے بارے میں؟ کہنے لگا میرے رسول کی آل کے بارے میں ہے. فرمایا بس یہ آیتیں دیکھیے میرے مولا کی غیرت، کہ میں صرف حسب نسب نہیں ہوں، میں ایک انڈیویجول، ایک وجود نہیں ہوں، بلکہ ہم قرآن کے ترجمان ہیں، ہم حق کو بیان کرنے والے ہیں، ہم کسی کی سفارت لے کر آئے ہیں، ہم کسی کی نمائندگی لے کر آئے ہیں. یہ اسیر جو ہوا ہے یہ کوئی شخص نہیں ہوا، یہ ایک نظریہ ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جن کے لیے یہ آیت اتری تھی میں اس گھرانے سے ہوں. جو صحابی تھا اس نے سر و سینہ پیٹا اور کہا کہ آپ خاندان رسالت میں سے ہیں اور آپ کے اوپر یہ ستم کیا گیا، واللہ ہم اس دنیا میں زندہ کیسے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس مال دنیا میں سے کچھ ہے تو وہ مال خرچ کرو اس وقت ہمارے اوپر، اور ہماری جو بیویاں برہنہ سر ہیں ان کے لیے چادروں کا انتظام کرو، اور جو سر بیویوں کے ساتھ نو کے نیزہ پر چلائے جا رہے فرمایا کہ ان سروں کو بیویوں سے ذرا فاصلے پر لے آؤ. اس نے کہا 2000 درہم ہے، میری جان میرا مال آپ پر فدا قربان. امام نے اس مقام پر بھی جس چیز کا حکم دیا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی غیرت کا مظاہرہ تھا، وہ اللہ کی غیرت کا مظاہرہ تھا. بس ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو عوامل، جو حالات اس وقت سب سے، یعنی میں اگر آپ کے سامنے ایک صرف چند نکات کے اندر یوں رکھوں کہ کربلا کے بعد یا امام زین العابدین کی 35 سالہ امامت کا دورانیہ کیسا تھا،
تو سب سے پہلی چیز آپ سب جانتے ہیں کہ آغاز کربلا سے ہوا، شام غریبہ سے جس کی امامت کا آغاز ہوا۔ کتنے زیادہ آپ تصور کیجئے کہ تنگ و تاریک زمانہ ہے کہ آل رسول نعرہ تکبیر کے اندر رہتے ہوئے، بلند کرتے ہوئے جنت کے سردار کا سر تن سے جدا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی امام زین العابدین کی امامت کا آغاز ہوا۔ کتنی پستی میں تھی انسانیت، کتنا رذیل ہو گیا تھا انسان، اور مسلمان کس حد تک انحراف اور گمراہی میں جا چکا تھا۔ یہ ایک انحراف اپنی جگہ۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں مختار ثقفی کا قیام جو ہوا، جو سب سے بڑی ایک قیام کی آپ کہیں کہ کا سلسلہ ہوا، وہ امام کے زمانے میں۔ توابین کا قیام جو اگین امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے جس کو بپا کیا گیا، توابین کا قیام بھی آپ ہی کے زمانے میں ہوا۔ مدینے کے اوپر جو حملہ کیا گیا جس میں 2000 صحابی رسول 2000 صحابی رسول یزید کی فوج نے قتل کیے، یہ امام زین العابدین کے زمانے میں ہوا۔ مدینے میں خانہ خدا، پھر اس کے بعد مکے میں منجنیق سے حملہ کیا گیا اور خانہ خدا کا غلاف جلا دیا گیا، یہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر نے جو مختار ثقفی کے خلاف قیام کیا وہ بھی اسی دور میں ہوا۔ پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کے اثرات میں جو ہستیاں کربلا کی نمائندہ شخصیات تھیں، جن میں سر فہرست نام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا آتا ہے۔ آپ کی شہادت مابعد کربلا 1 یا 2 سال کی مدت میں ہوئی، یہ تنہائی اپنی جگہ تھی۔ پھر اس کے بعد جو زبان بندی اور جو نظر بندی اور جو قتل اصحاب عام ہونا، یعنی صحابی رسول کو قتل کرنا کوئی معیوب یا لوگوں کے لیے کی نظروں میں کوئی انوکھی بات نہ تھی، یہ اس زمانے کا دور تھا۔ یہاں تک کہ امویوں کا جو غلبہ، امویوں کا جو عوج، جو ان کی طاقت تھی، وہ امام کی امامت کے زمانے میں تھی۔ یعنی انسانیت کا سب سے زیادہ پست، سب سے زیادہ مشکل اور سیاسی اعتبار سے سب سے تاریک دورانیہ، تنگ دورانیہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ 35 سال امام نے جو گزارے، جس کو ہم زیادہ ذکر نہیں کرتے، اور اس پہ میں انشاءاللہ غیرت امام زین العابدین پہ ضرور ابھی مزید بات کروں گی، کہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ کیسا ہے؟ بہتر ہے۔ امام جعفر صادق کا زمانہ کیسا ہے؟ شیعت کا اوج ہے۔ لہٰذا یہ 35 سال جو امام نے اپنی بصیرت کے ساتھ گزارے، بہترین حکمت عملی کے ساتھ، اپنی نظر بندی اور زبان بندی کے ذریعے سے، اس کا اثر یہ ہوا کہ آنے والی نسلوں نے حسینیت کی پوری روح کو دیکھا، حق اور باطل کے اندر واضح طور پر اس فرق کو سمجھ سکے۔ لہٰذا ہم اس بات کو اگر یوں کہیں کہ آپ کی غیرت کو کس چیز نے کمپلیمنٹ کیا، کس چیز نے آپ کی غیرت کو سب سے زیادہ اوج دیا ہے، یا اس کا مظہر ہم سب سے واضح طور پر دیکھتے ہیں، تو نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمتہ، کسی بھی انسان کی قدر جو ہے، اس کی ورتھ جو ہے، وہ اس کی ہمت کے حساب سے ہے۔ وہ جتنا زیادہ ہمت والا ہوگا اتنا اس کی قدر اللہ کے نزدیک بڑھ جائے گی۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ انسان ہمت کرتا ہے جس کے اندر غیرت کی فراوانی ہوتی ہے۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑی ہمت، سب سے بڑی تگ و دو جو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اس کے تین حصے ایسے ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ یعجزن المرء عن طلب المعالی، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر انسان کے اندر ہوں تو وہ اس کو گرو کرنے سے یا پھر اس کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہیں۔ فرمایا 3 چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں، کم ہمت ہو، اس کی جو حکمت عملی ہے، اندیش مندی ہے، وہ کوتاہ مختصر ہو، اور تیسری یہ کہ قوت ارادی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس کے بالکل وائس ورثہ برعکس فرماتے ہیں کہ با ہمت
بلندی والا، غیرت والا وہ ہوتا ہے جو ہمت والا ہوتا ہے، جس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے اور جس کی اندیش مندی دور تک ہوتی ہے، جس کی حکمت عملی آج کے لیے نہیں ہوتی، نسلوں کے لیے ہوتی ہے، جو صرف اس وقت کو نہیں دیکھتا، جس کا ویژن جو ہے وہ صرف حال یا پریزنٹ کے مطابق نہیں بلکہ وہ حال کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے بھی بہترین طریقے سے اپنے فیصلوں، اپنی اسٹریٹجیز، اپنی حکمت عملی کو، یا پھر یوں کہیں کہ اپنے ارادے کی قوت کو لے کر چل رہا ہو۔ سمجھ میں آتا ہے نا کہ کربلا سے نکلے ہیں، کوفہ گئے ہیں، شام تک پہنچے ہیں۔ آج ابھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، آج بھی آپ کو وہ ڈسٹینس واضح طور پر پتہ چلتا ہے، 1300 میل کا سفر ہے۔ ہمت، غیرت، اسلام کی نمائندگی، 1300 میل کا سفر سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام نے گلے میں توق یا لٹکا کے یا پکڑ کے یا گھسیٹ کے طے کیا ہے۔ 1300 میل، یہ بیمار ایسا کرتا ہے، بیمار کے بس میں ہے کہ وہ اس طرح سے کرے؟ کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ غیرت مند ہے جو اپنے اس سفر کو اپنے ارادے، اپنی حکمت عملی اور اپنی ہمت کے ساتھ لے کر چلے۔ یہ 3 کوالٹیز امام زین العابدین کی میری اور آپ کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں اگر ہم آپ کی ذات کے مکمل آئینے کو دیکھنے کی کوشش کریں، گرچہ کتنے ڈائمینشنز ایسے ہیں کہ جو شاید کیا یقیناً ہماری نظروں سے دور ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن بھی جو بلند ہمت لوگ ہیں ان کی مدح کرتا ہے، ان کی بھی تعریف کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اصحاب کہف نے ہمت دکھائی، ہے نا، انہوں نے صرف اپنے زمانے کو نہ دیکھا بلکہ اصحاب کہف نے آنے والے زمانے کو دیکھا۔ خداوند کریم حضرت ذوالقرنین کی ستائش کرتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو شکست دے کر جو حق تھا اس کو طاقتور کیا۔ موسیٰ کی ہمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا قیصر و کسریٰ پر آپ کے غلبت الروم انا فتحنا لکم فتحا مبینہ کا اعلان کر دیتا ہے۔ پھر خداوند کریم بدر والے 313 کو غلبہ دے کر بتاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے 2000 مختصر سے لشکر کو 2000 کے اوپر حاوی اور غلبہ دے دیا۔ پھر کبھی قرآن بلند ہمتی سید الشہداء کا بھی تذکرہ سورہ فجر والفجر ولیال العشر کہہ کر آپ کی بھی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے، تو کبھی تنہا حسین سید الشہداء کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس جو قرآن ایسے کرداروں کا تذکرہ کرتا ہے اسی قرآن کا ترجمان میرا اور آپ کا مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے اس کی ہمت دنیا کے لیے نہیں ہوتی، اس کی غیرت دنیا کے لیے نہیں ہوتی، مختصر نہیں ہوتی، وہ اپنی غیرت کو آخرت کے لیے رکھتا ہے۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں جس میں آپ فرماتے ہیں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمی، خدایا دنیا کو ہماری سب سے بڑی ہمت قرار نہ دے، یعنی ہمارا گول، ہمارا ٹارگٹ، ہماری خواہش، ہمارا سب کچھ صرف دنیا نہ ہو، ہم آخرت کے بھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے دعاؤں کے مجموعے کے ذریعے سے میرے اور آپ تک وہ پیغام پہنچایا جو اولین اور آخرین میں کبھی کسی کے پاس نہ آیا، اور یہ اختصاص ہے امام زین العابدین کا۔ دیکھیے جب باب نبوت ختم ہوا ہے اور اللہ نے ایک اور باب ہدایت کا کھولا ہے جو باب ولایت یا باب امامت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا تھا، تو اس کے صاحب اور مالک کو یعنی امام علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین مولا الموحدین کے آثار، آپ کے اقوال، آپ کے خطبات، آپ کے جو مکاتب تھے، جو آپ نے خطوط لکھے تھے، اس کو اللہ نے کس طرح سے میرے اور آپ کے لیے محفوظ کیا۔ اگرچہ امام نے تو اپنی جانب سے کوئی کتاب نہیں دی نا ہمیں، لیکن ان کے اقوال کی فراوانی ایسی رکھی، اللہ کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے نہج البلاغہ بطور امام الائمہ سیف رکھا ہے نا،
اور پھر اس کے بعد جب پنجتن کا باب ختم ہوا اور پنجتن کے بعد تسعۃ المعصومین کا باب شروع ہوا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن پنجتن کا اختصاص اپنی جگہ موجود ہے، تسعۃ المعصومین کا اختصاص اپنی جگہ موجود ہے۔ اور جب اللہ نے جس طفیل، جس خون پاک، جس ذات مبارکہ، جس عظمت حاملہ کے ذریعے سے اس تسعۃ المعصومین کے باب کو متعارف کیا ہے، ان کو مزین کر دیا صحیفہ سجادیہ سے۔ یہ ہمت ہے، یہ غیرت ہے کہ میں اپنے نشان ایسے انمٹ چھوڑ جاؤں گا۔ ہر نبی، ہر امام معصوم پیدا ہوتا ہے، لیکن جو امام الائمہ ہیں، امیر المؤمنین کی ولادت خاص ہے خانہ خدا میں، ہے نا؟ کیوں؟ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اپنی اتنی بڑی حجت بھیجی، ہمیں پتہ نہ تھی۔ آثار اتنے واضح کر دیے، نشانیاں اتنی واضح کر دی کہ کبھی کوئی انکار نہ کر سکا کہ علی دنیا میں آئے، ہمیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح امام زین العابدین بینگ وارث کربلا، بینگ سفیر سید الشہداء، علمدار خون سید الشہداء، آپ کے آثار، آپ کی ذات، آپ کی تعلیمات، آپ کا وجود، آپ کا ہستی نظریاتی لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، اللہ کی درگاہ میں مناجات کے اعتبار سے، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی 35 سالہ امامت کا زمانہ، اور بالخصوص آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ایسا قرار پایا کہ کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی جانب سے اتنا بڑا عبادت گزار آیا، اتنا بڑا سجدہ گزار آیا اور ہمیں خبر نہ ہوئی، ہم جانتے نہ تھے۔ آثار اتنے واضح ہیں، ایسے انمٹ ہیں کہ کوئی اپنا پرایا انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں کیا خبر، ایسی کوئی ہستی آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ میرے مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری جو تمام تر غیرت ہے وہ اطاعت خدا کے اندر ہے، وہ اللہ کی بندگی کے اندر ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں الطاعہ ہمت الاکیاس، اللہ کی بندگی کرنا روشن خیال، واضح ویژن رکھنے والوں کی ہمت ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، وہ غافل نہیں رہتے۔ غافلین کے بارے میں خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام بل اضلهم، یہ تو چوپایوں جیسے ہیں یا ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو غفلت میں رہتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، جو ہر وقت ایک بے خبری کی دنیا میں رہتے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس دل ہے سمجھتے ہی نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے ہی نہیں، ان کے پاس کان ہے وہ سنتے ہی نہیں۔ صم بکم عمی، یہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں، کل میتا، یہ مردار جیسے ہیں۔ قرآن انہیں چوپایا، اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں، یہ چوپایوں جیسے، میت مردہ جیسے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو زندہ ہیں؟ فرمایا کہ وہ روشن، وہ واضح ویژن رکھنے والے جو اپنی ہمتوں کو اللہ کی اطاعت کے لیے رکھتے ہیں۔ ہماری جانیں قربان، نماز تو میرے مولا نے پڑھی ہے لیکن اول وقت پڑھی ہے، روزہ تو رکھا ہے ماہ رمضان کا، لیکن ہر ہفتے کا روزہ جو منگل اور جمعرات کا ہے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ خیرات تو کرتے ہیں لیکن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس چیز کو رائے خدا میں قربان کرتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین ہے۔ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قاری قرآن ایسے ہیں، روایت ہے، باقاعدہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب امام زین العابدین مدینے میں قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ کی خوش لحنی، آپ کی قرآن کی تلاوت ایسی تھی کہ لوگ آپ کے گھر کے دروازے پر جمع ہو جاتے۔ میری جان قربان ہے سے قاری قرآن پر، کہ لوگ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہو جاتے اور کہتے کہ یہ داؤد کا، حضرت داؤد کا لحن مشہور تھا نا، کہتے کہ یہ حضرت داؤد کا لحن رکھتے ہیں۔
بس آپ قرآن کی تو تلاوت کرتے تھے، آپ کی ساری ہمت و غیرت اللہ کی اطاعت کے لیے تو تھی، لیکن ایسی قرآن کی تلاوت تھی کہ دوسروں کو بھی اپنی جانب راغب کر دیتے تھے۔ عالم ہیں لیکن علم ایسا ہے کہ اپنے پاس بھی ہے، دوسروں کو بھی دیتے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، دعا بھی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کر دے، تو آپ فرماتے ہیں میں تمہیں دعا کیوں دوں، میں کیوں نہ تمہیں دعا سکھا دوں۔ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے استخارہ کر کے بتا دیجئے، آپ فرماتے ہیں میں کیوں استخارہ کروں، کیوں نہ میں تمہیں استخارہ کی دعا تعلیم دوں۔ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا ہے، آپ دعا کریں یہ ماہ رمضان ہمارے لیے اچھا ہو۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ بیٹھو، میں رمضان کے چاند کو دیکھ کر دعا کرتا ہوں، تم سب آمین کہو۔ بس جو اپنے علم کو اس طرح سے منتشر کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کا اپنا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے، بلکہ ان کے آس پاس رہنے والوں کا ہر دن بھی آنے والے دن سے بہتر ہے، وہ سابقو الی الخیرات یعنی نیکی کو سب سے پہلے کرنے والے نہیں ہیں، وہ سارعو الی الخیرات ہیں، یعنی وہ نیکی کی جانب تیزی سے دوڑ کر جانے والے ہیں۔ صدقہ دیتے ہیں، جو دروازے پر آتا ہے اس کو نوازتے ہیں، لیکن ہماری جان قربان امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس روایت پر کہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بابا کو غسل دیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پشت مبارک پر زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نشان تھے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ نشان اس لیے تھے تاکہ کیونکہ آپ رات کی تاریکی میں غریبوں اور مسکینوں تک ان کا کھانا اور ان کے لیے طعام پہنچایا کرتے تھے۔ ہماری جان قربان اس امام رؤوف پر، اس غیرت مند مولا پر جس نے اپنی غیرت کی بنیاد پر، جس نے اپنی شجاعت کی بنیاد پر، جس نے اپنی ہمت کی بنیاد پر سرزمین کربلا، یقین جانیے آج آپ کی آنکھ میں آنسو ہے، آج آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے، آج آپ کو سلیقہ عزا آتا ہے، آج آپ تعزیے علم اور آثار یا شعائر حسینی کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، آج میری اور آپ کی آنکھوں میں کربلا، کوفہ، شام اور ان کے مصائب سارے تصور میں زندہ ہیں۔ آج ہم جب حسینیت کا نام لیتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ حسینیت کا فلسفہ کیا ہے۔ جب یزیدیت کہا جاتا ہے تو ہم یزیدیت کی پستی سے اگر آگاہ ہیں، اور آج اگر میرے اور آپ کے لیے حیا باقی ہے تو یہ احسان ہے امام زین العابدین کی اس امانت کا جو آپ نے پوری وثاقت کے ساتھ ہم سب کے سینوں میں منتقل کیا ہے، اب سب کے سینوں میں منتقل کیا ہے۔ آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں، اس پر رونے کا دن ہے جس پر زمین اور آسمان نے گریا کیا، اس پر رونے کا دن ہے جس نے 35 سال مختلف طریق سے، مختلف بہانوں سے، مختلف موقعوں پر کوئی لمحہ ایسا نہ جانے دیا کہ جہاں ذکر حسین ہو سکتا ہو اور نہ کیا۔ ہماری روح فدا، ہماری جان قربان اس سفیر کربلا پر، اس مسافر نینوا پر، اس محافظ زینب و ام کلثوم پر، اس مجاہد اسلام پر، اس تنہا لشکر سید الشہداء پر جس نے یہ جنگ 35 سال اکیلے نظر بندی کے عالم میں لڑی۔ سر سجدے میں رکھتے اور خدا سے کہتے اے پروردگار، میں پہلا تو نہیں جو تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور نہ میں آخری ہوں جو تجھ سے سوال کر رہا ہوں، نہ میں درمیانہ ہوں جو تیرے سامنے سربہ سجود ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی بہت سو نے تجھ سے مانگا، میرے بعد بھی لوگ تجھ سے سوال کریں گے، بہت سے ایسے ہیں جو میرے ہمنوا ہیں، اس وقت تجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ خدایا تو نے مجھ سے پہلے والوں کو بھی دیا، میرے بعد والوں کو بھی دیا، اور جو اس وقت مجھ سے مانگ رہے ہیں ان کے اوپر بھی عنایت تیری ہی ہے۔ پروردگار تو نے اگر ہمیں نہ دیا، تو نے اگر ہمیں عطا کر دیا تو ہماری ہستی، ہمارا ہونا سیراب ہو جائے گا، لیکن تیری ذات میں ہمیں عطا کر کے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں پروردگار اگر تو نے ہمیں عطا نہ کیا، ہم تیری ذات سے محروم اور دور ہو گئے تو خدایا پھر میری ہستی فنا ہو جائے گی، تو ہی میری تکیہ گاہ ہے،
تو ہی میرے لیے سب سے بڑا موثق ہے، تو ہی میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہماری جانیں قربان ایسے مناجات کرنے والے امام پر۔ تاریخ گواہ ہے، کربلا سے جب چلے تھے تو پہلا منظر جو میرے آقا نے دیکھا ہے وہ اس بے گور و کفن لاشے کا ہے جس کے اوپر 100 گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں صرف تیزی سے قلب امام زین العابدین کا حال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ وہ دل کتنا آزردہ اور کتنا زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، پہلا منظر مابعد شہادت جو میرے مولا نے 11 محرم کو دیکھا، زیارت ناہیہ کے جملے تیزی سے بیان کرتی ہوں۔ میرے مولا جب سلام بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جسد پر جس پر 100 گھوڑے دوڑائے گئے، میرا سلام ہو اس لاشے پر جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب ہو چکی تھیں اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو چکی تھیں، میرا سلام ہو اس پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، میرا سلام ہو اس پر جو گھوڑے سے گرا تو نہ زمین پر تھا نہ زین فرس پر تھا، میرا سلام ہو اس پر جس کے بدن میں 900 زخم لگے ہوئے تھے، میرا سلام ہو اس پر جس کے بدن کا ہر حصہ زخمی کر دیا گیا تھا اور خون کو بہنے کے لیے جگہ نہ رکھی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ سید الشہداء کا بدن ایسا ہو گیا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بھی سالم نہ تھا، ہر ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے سید الساجدین نے جو ملاقات جس حسین سے کی تھی وہ بابا کہاں؟ اور اگر کسی کا جوان بیٹا اپنے باپ کو اس حالت اس کیفیت میں دیکھے سمجھ میں آتا ہے کیوں روایتی ہے کہ سید الساجدین نے جب لاشہ امام حسین کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے بدن سے روح نکل جائے گی۔ جناب زینب کبریٰ آئیں اور فرمایا میرے لال ابھی بڑے سفر باقی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا سے جس نے یہ زخم دیکھ لیا پھر اپنے بابا کے سر کی حفاظت کے لیے اس قاری قرآن کی تلاوت کا ناطق بن کر، اس قرآن کی تلاوت کا مظہر بن کر، ان اوصاف کا وارث بن کر ہر جگہ سفر کیا، ہر جگہ سفر کیا۔ ہماری جان قربان اس غیرت سید الساجدین پر۔ تاریخ کہتی ہے دربار یزید ملعون تھا جہاں اس نے امام حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا تھا اور تشت میں رکھے ہوئے سر کے ساتھ وہ ناسزا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے امام سید الساجدین نے جب اس کی اس گستاخی کو دیکھا تو امام نے فرمایا اے شخص کیا تو حیا نہیں کرتا؟ یہ وہ دہن اطہر ہے جس کا بوسہ رسول لیتے تھے، کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ یہ وہ ریش مبارک ہے جس کو پروردگار عالم نے آسمان کی زینت بنا کر رکھا ہے، تو اس کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب یزید نے قہقہا لگایا اور کہا کر لے جو تیرے بس میں ہے، اب تیرے پاس لاچاری اور بے بسی اور مجھ سے سوال کرنے کے اور کچھ بھی نہیں، اللہ کبھی کریم ابن کریم کو لئیم ابن لئیم کے سامنے نہ لائے، اللہ کبھی کریم ابن کریم کا سامنا لئیم ابن لئیم کے ساتھ نہ ہو۔ لہٰذا میرے مولا کی غیرت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو کہے گا تو میں اپنے بابا کے سر اطہر کی حفاظت یہاں بھی کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے زنجیر اور طوق اور سلاسل کو تھاما، امام کی جانب رخ کیا اور فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اتنا زبان سے سلام کا جاری ہونا تھا کہ وہ رومال جو امام کی تشت کے سامنے پڑا تھا وہ سر اطہر پر آ گیا۔ جسارت نہ کر سکا یزید کہ امام کے سر کی اہانت کر سکے، یہی کہ جب شام میں پہنچے ہیں میرے آقا تو کسی نے آپ کی اہانت کی، آپ کی تمسخر اور استہزاء کی، بری نیت سے کہا بتا اے اسیر اب بتا کون جیتا کون ہارا، کس کا غلبہ ہوا اور ڈوب ہو گیا۔ میری جان قربان غیرت سید الساجدین پر، مظہر غیرت خدا پر، شجاعت حسینی کے وارث پر۔ آپ نے فرمایا ہم کربلا جان بچانے ہی نہیں گئے تھے، ہم تو کربلا اسلام بچانے گئے تھے، اور یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آج جیتا کون اور ہارا کون تو آذان سننا۔ اگر آذان میں کوئی کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو جان لینا کہ ہم جیت گئے۔ اگر آذان سے یہ جملہ حذف کر دیا نکال دیا گیا غالب آ گئے۔
غیرت سجادی ہر اذان، شجاعت حسینی ہر اذان کے اندر گواہی ہے۔ میں نہیں کہوں گی اشہد ان علی ولی اللہ، فرمایا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تکبیر بھی باقی ہے تو سید الدین کی 35 سالہ جہاد پر کربلا میں جو محاذ ہوا تھا وہ فجر پر شروع ہوا، عصر پر ختم ہوا، لیکن سید الساجدین کا جو محاذ تھا وہ 35 سال بغیر تلوار کے جاری و ساری رہا، اور ہم سب جانتے ہیں آج تک اذان سید الساجدین کی فتح کا اعلان ہے، سید الساجدین کی مظلومیت سے زیادہ آپ کی غیرت الہی کا اعلان ہے، آپ کی شجاعت کا اعلان ہے، آپ کی بلند ہمتی اور آپ کی کرج کا اعلان ہے کہ وہ اکیلا تھا، وہ نرغہ اعدا میں تھا، وہ مسافر تھا، وہ پیدل چل کر حج کرتا تھا، وہ خانہ خدا کا طواف کرتا تھا، وہ کبھی منا میں کبھی عرفات کے میدان میں ہوتا تھا، وہ کبھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، وہ کبھی بارش برسنے کی دعا کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے اطراف میں جمع کرتا تھا، وہ کبھی مدینے سے مکے کا سفر پا پیادہ پیدل چل کر اکیلے اس سفر کو طے کرتا تھا، ہر مقام ہر میدان میں بتاتا تھا میں حسین مظلوم کا وارث ہوں اور ہم اسلام کے ورثہ دار ہیں، ہم علوم آل محمد کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ مظلوم امام، وہ مجاہد امام، وہ سفیر سید الشہداء میرے اور آپ کے سینے میں اسلام کی روح اور اسلام کی حقانیت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ احسان ہے میرے آقا کا، احسان ہے میرے مولا کا کہ آپ نے ہر منزل پر حقانیت کے پیغام کو زندہ رکھا ہے۔ ہاں، تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کچھ لوگ امام کے پاس آ کر شکایت کرتے اور کہتے اے سید الساجدین 35 سال ہو گئے، آپ امام حسین پر گریہ کرنا آپ نے بس نہ کیا، آخر کتنا گریہ؟ میری جان فدا میرے مولا کے جواب پر۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، تو نے میرے ساتھ عدالت نہ کی۔ حضرت یعقوب کا ایک یوسف تھا اور وہ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اور انہوں نے اس یوسف کے لیے اتنا گریہ کیا کہ قرآن نے کہا کہ ان کی آنکھیں سفید وہ نابینا ہو گئے، یہ چلی گئی، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف گئے، میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے خاک و خون، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں 18 یوسف کھونا کیا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ وہ لاشا جو 3 دن بے گور و کفن سرزمین کربلا پر پڑا ہو، خواہ وہ لاشا قاسم ابن الحسن ہو، خواہ وہ لاشا علی اکبر ہو، خواہ وہ پامال لاشا اون و محمد کا ہو، خواہ وہ بے گور و کفن لاشا سید الشہداء کا ہو، میں کیسے کہوں؟ آپ سب جانتے ہیں ابو الفضل العباس کا وجود وہ کس طرح کی ہستی تھی، اللہ نے انہیں کتنی عظیم الشان جسامت عطا کر رکھی تھی۔ اس عباس کے بدن کے لاشیں اس حد تک پامال کر دیے گئے کہ آج بھی کربلا والے کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹی قبر عباس کی ہے، جس نے اپنے عباس جیسے چچا کی قبر کو کیا ہو، اس کے دل کو کیسے صبر آئے، جو جانتا ہو کہ میرا علی اکبر جیسا شبیہ رسول بھائی تھا، جس کے لاشے کے اوپر جانتے ہیں نا شام غریبہ نال بندی کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایک لاشے پر گنج شہیدہ پر صرف اہل حرم کے، صرف آل رسول کے، خاندان بنی ہاشم کے لاشیں تھے، لہٰذا یہ کہا گیا کہ ایک لاشے پر 100 گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اللہ جانتا ہے سید الساجدین نے کس عالم میں کس طرح سے کس کیفیت کے ساتھ ان لاشوں کو قبروں میں اتارا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء گریہ کرتے رہے اور تنہا سید الساجدین ان لاشوں کو دفناتے رہے۔ حق ہے ایسے مظلوم کا کہ وہ 35 سال گریہ کرے، حق ہے میرا اور آپ کا کہ ہم اس 35 سال گریہ کرنے والے مولا پر ہم جب تک زندہ ہیں ہماری نسلیں ان کا ماتم کرتے رہے، ہم ان کے اوپر گریہ و فغاں کرتے رہے۔ کہتے ہیں عبد الملک
عبد الملک وہ سفاک انسان تھا جس نے حجاج ابن یوسف ثقفی کو بطور گورنر مقرر کیا تھا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی سفاک ترین شخص تاریخ عالم میں گزرا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد الملک نے حکم دیا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ دین ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ کلام کرتے ہیں لوگ، ان کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں، اسی طرح لوگوں کا تانتا بندہ رہا تو بہت جلد یہ ہمارے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، لہٰذا زہر دیا جائے اور ان کا کام تمام کیا جائے۔ ان کے بیٹے نے مشروب میں ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق کھانے میں زہر ڈال کر آپ کی جانب بھیجا۔ آپ نے جب اس کھانے کے اوپر نظر کی، عزادار حسین نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی اور اس کھانے کو جب کھا لیا، طعام فرمایا، تو آپ نے فرمایا رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، جو اللہ کی مرضی اس میں ہم راضی، اور جو اللہ کی جانب سے قضا ہم اس کے آگے سر تسلیم خم۔ پھر اس کے بعد آپ کا غلام کہتا ہے کہ 3 دن بستر عیادت پر رہے، بستر علالت پر رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میرے لیے وضو کا پانی مہیا کیا جائے۔ وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ جب آپ نے وضو فرمایا تو اس کے بعد آپ نے اپنا رخ کربلا کی جانب کیا اور فرماتے سلام ہو میرا اپنے بابا پر، جس کو وقت آخر وضو کے لیے پانی بھی میسر نہ آیا، جس نے اپنی آخری عبادت تیمم کر کے کی، سلام آخر دیا، نماز فجر ادا کی اور بستر پر آئے، جناب امام محمد باقر کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا اے میرے فرزند، میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے کی تھی۔ فرمایا خدا را اس پر ظلم نہ کرنا، اس کی خلاف مخالفت نہ کرنا جس کے پاس اللہ کے سوا زمین پر اور کوئی مددگار نہ ہو۔ یہ کہہ کر تمام امانت امامت امام محمد باقر کے سپرد کی، آپ کے آغوش میں سر کو رکھا، کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا، شہادتین دینی شروع کی۔ فرمایا القرآن الحق والکلمۃ الحق والکتاب الحق والنار الحق والجنت الحق والملائکۃ الحق، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ کلمہ حق زبان پر جاری ہوا، عزادار حسین کے بدن سے روح پرواز کرنے لگی۔ امام محمد باقر نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ پھر روایت عجیب جملے لکھتی ہے کہ امام محمد باقر نے اپنے بابا کو غسل دیا، ان کے بدن پر کفن پہنایا اور شہر مدینہ میں پہلی دفعہ آل رسول میں سے کسی کا جنازہ بڑے تعظیم کے ساتھ اٹھا، بڑی تعظیم کے ساتھ سید الساجدین کا جنازہ مدینے میں اٹھا۔ اہل عزا سنتے چلیے، اس سے پہلے مدینے میں رسول کی آل کے ساتھ کیا ہوا، رسول کے ساتھ کیا ہوا۔ نبی کا جنازہ 7 لوگوں نے پڑھا، علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، نبی کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ جو دن کی روشنی میں اٹھا، تیر برسائے گئے، واپس وہ جنازہ گھر کو آیا اور جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ واحد خامس آل کسا، جو واحد نشانی تھی اہل بیت میں سے، پنجتن میں سے، اس کا جنازہ رات کی تاریکی میں 3 دن بے گور و کفن سرزمین کربلا پر پڑا رہا۔ اے کوچہ مدینہ، تو نے عزادار حسین کو بڑی تکریم دی جو اتنی عزت و شان کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھائے۔ کہتے ہیں سید الساجدین کا جب جنازہ اٹھا، جب آپ کا تابوت لایا گیا تو شہر مدینہ کا ہر فرد آپ کی بیعت پر جمع ہوتا تھا، آپ کے جنازے میں شریک ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس کا رخ سوئے جنت البقیع کیا گیا۔ میں کہوں امام زین العابدین، صفا اور مروہ کے درمیان جیسے انسان کی سعی ہوتی ہے، ویسے حسین اور حسن کے درمیان آپ کی
کی دوڑ تھی، حسین کو دفنایا، حسن کے ساتھ دفن ہوئے اور جنت البقیع میں اعزاز کے ساتھ امام زین العابدین کی تدفین ہوئی۔ امام محمد باقر نے نماز جنازہ پڑھائی، اہل عزا چلتے ہیں جنت البقیع جہاں میرے مولا کی قبر آج ویران ہے۔ تصور کیجئے جنت البقیع میں آج امام کو پرسہ دینے کو نہیں، جنت البقیع کی ویرانی جہاں سید الساجدین غیرت خدا کی نشانی جس پر ایک تعظیمی نشان نہیں ہے، آج بھی جب کوئی شیعہ وہاں جاتا ہے اور پوچھتا ہے میرا چوتھا امام کہاں ہے، ان کی قبر کہاں ہے، تو بتایا جاتا ہے وہ جو پتھر پڑے نظر آ رہے ہیں، وہ جو پتھر پڑے نظر آ رہے ہیں وہ سید الساجدین کی قبر ہے۔ جنت البقیع یعنی کنکر، جنت البقیع یعنی بنجر، جنت البقیع یعنی پتھر، جنت البقیع یعنی غربت، جنت البقیع یعنی بے بسی، جنت البقیع یعنی ویرانی، بے مجاور قبر، بغیر سایہ، بغیر روشنی۔ آج بھی مظلوم ہے میرا آقا، آج بھی مظلوم ہے میرا مولا۔ اے مولا کاش ہمارے لیے وقت کا امام ظاہر ہو جائے، ہم بھی دل و جان سے مرقد سید الساجدین پر حاضری دیں، گنبد بنائیں، ہم بھی سید الساجدین کی قبر کو معطر کریں، پھولوں کی چادر پہنائیں۔ میرا مولا تنہا روتا رہا، آج آپ کی قبر غربت کے عالم میں تنہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی و تسلیما لامری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم ارد کل غریب، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک وغیر سوء حالنا بحسن حالک واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔